वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का अपने वालिद साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक कहना है कि 21 अक्टूबर को पाकिस्तान की खुशहाली वापस आ रही है। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की जेर सदारत नून लीग अक़लियती विंग्स का मशावरती इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में मसीही, सिख और हिंदू बरादरी के नुमाइंदों और अहदेदारों ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ अवाम और मुल्क को मुश्किलात से निकालने आ रहे हैं। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान के अच्छे दिन वापस आ रहे, इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को महंगाई में कमी वापस आ रही। मरियम नवाज का कहना था 2013 से 2018 तक नवाज शरीफ दौर में महंगाई कंट्रोल में रही। नवाज शरीफ को निकाला तो मुल्क से तरक्की और खुशहाली भी निकल गई। उन्होंने मजीद कहा नवाज शरीफ को इख्तिदार से निकाला तो मुल्क में अमन सुकून भी निकल गया। मरियम नवाज का कहना था तहरीक पाकिस्तान में अक़लियतों का किरदार नाकाबिले फरामोश है। आज पाकिस्तान की अक़लियतों के खूबसूरत रंग यहाँ देखकर बहुत खुशी हो रही है। कोई अक़लियत, कोई अक्सरियत नहीं, हम सब पाकिस्तानी हैं। उन्होंने खिताब के दौरान मजीद कहा कि कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने अक़लियतों के साथ हमेशा यकजहती की है। नवाज शरीफ क्रिसमस वाले दिन पैदा हुए, अक़लियतों के एहतराम और यकजहती वाला जज्बा लेकर बड़ी हुई हूँ। डिविजनल सतह पर अक़लियती विंग के कन्वेंशन इंतहाई मुतासरकुन और काबिल तारीफ थे। अक़लियतें 21 अक्टूबर को भरपूर अंदाज में कायद नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेंगी। उनका ये भी कहना है कि मीनार पाकिस्तान पर मिलकर पाकिस्तान की तरक्की का अहद करेंगे। पाकिस्तान के नौजवानों को मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, आग और खून की नदियां बहाई गई। अल्लाह ताला के फजलो करम से तमाम साजिशी किरदार अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। सब कुछ भुलाकर पाकिस्तान की तरक्की पर तवज्जो मरकूज करनी है। आगे बढ़े और आपको बताएं, अवाम पर एक बार फिर बिजली बम गिरा दिया गया। नेपरा ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.71 फी यूनिट महंगी कर दी। नेपरा ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफा अगस्त की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक अक्टूबर के बिल्स में होगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। सराय के मुताबिक अगस्त की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का सार्फिन पर 31 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इसी हवाले से मजीद बात करते हुए आपको बताएं कि आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद पाकिस्तान में 16 अक्टूबर को पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होने का इम्कान पैदा हो गया है। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अब $7 फी बैरल की कमी सामने आई है, जिसके बाद मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की मजीद सस्ती होने की कीमत में इम्कान है। जबकि जुमेरात के रोज गल्फ मार्केट में खाम तेल की कीमत 92 जबकि आलमी मंडी में $84 पर आ गई है और इस रेट के मुताबिक पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में ₹22 कमी बनती है, जबकि डीजल की मौजूदा कीमत में भी ₹20 से ज्यादा की कमी बनती है। डॉलर रेट के मुताबिक पाकिस्तान में फी बैरल तेल की कीमत ₹26,220 है, जबकि 15 सितंबर को ₹29,889 थी। स्टेट बैंक ने आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में डॉलर की कीमत में ₹20 से ज्यादा की कमी हो चुकी है, जबकि दूसरी जानिब 23 दिन पहले दरामद किए जाने वाला पेट्रोलियम मसनूआत का स्टॉक भी निकल चुका है। अगर हुकूमत ने टैक्सेस ना लगाए तो अवाम को रवा माह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा रिलीफ मिल सकता है। हुकूमत ने नैब तरमीम केस के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का फैसला कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त के मामले में पेशरफ्त हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को नैब तरमीम केस का फैसला सुनाया था और चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त मंजूर करते हुए नैब तरमीम कलअदम करार दे दी थी। अदालत ने बेनामी की तारीफ, आमदन से जायद असासों और बार सबूत इस्तिगासा पर मुंतकिल करने की नैब तरमीम कलअदम करार दी, जिसके बाद सियासतदानों के 50 करोड़ से कम मालियत के करप्शन केसेस एक बार फिर नैब को मुंतकिल हो गए। अदालती फैसले की रोशनी में नैब ने नवाज शरीफ, जरदारी और दीगर सियासतदानों के 80 करप्शन केसेस बहाल कर दिए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा पाकिस्तान सिर्फ अफगान मुहाजिरीन नहीं बल्कि तमाम तर गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मजीद कहा भारत पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ रहता है, जबकि पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में भी भारत मुलव्वस है। साजगार माहौल पैदा करना भारतीय हुकूमत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की सिक्योरिटी मेजबान मुल्क का फर्ज है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफगान ट्रांजिट थ्रेट के खिलाफ नहीं बल्कि अफगान ट्रांजिट थ्रेट के गलत इस्तेमाल के खिलाफ है।
پاکستان کے افغان مہاجرین سے متعلق پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. پاکستان نے لاکھوں مہاجرین کے کھلے دل سے برسوں میزبانی کی ہے. پاکستان افغان مہاجرین کے خلاف نہیں ہے بلکہ غیر قانونی مہاجروں کے خلاف ہے. ترجمان کا کہنا تھا پاکستان افغان مہاجرین سمیت تمام غیر قانونی رہائش پذیر باشندوں کے خلاف کارروائی کر رہا ہے, کسی خاص شہریت کے خلاف نہیں ہے. پاکستان اس حوالے سے افغان عبوری حکومت کے ساتھ بات چیت جاری رکھے گا. پاکستان اور افغان وزرائے خارجہ کی تبت میں بین الاقوامی کانفرنس کی سائیڈ لائن پر ملاقات بھی ہوئی ہے, جس میں دو طرفہ معاملات پر خصوصی گفتگو کی جائے گی. بتاتے چلے کہ ملک میں عام انتخابات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ نے یہ بھی بتایا کہ بین الاقوامی الیکشن مبصرین کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے خط لکھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ حکومت الیکشن کمیشن کے ساتھ شفاف انتخابات کے انعقاد کے تعاون کرے گی, جبکہ ترجمان نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اور جی سی سی کے درمیان مذاکرات کامیابی سے مکمل ہو چکے ہیں. فریقین کے مابین آزادانہ تجارتی معاہدے پر پیش رفت بھی ہوئی ہے. پاکستان نے جینوا OIC گروپ کے ساتھ مل کر نفرت, منافرت اور امتیاز کے خاتمے کے لیے ایک تقریب کا انعقاد بھی کیا ہے. خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات اور سندھ کے سابق صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر آصف علی زرداری نے سی پیک منصوبے کی بنیاد رکھی اور سی پیک کے خالق کی حیثیت سے ان کی خدمات کا ہمیشہ اعتراف کیا جاتا رہے گا. شرجیل انعام میمن نے پشاور میں قائم چینی ثقافتی مرکز چائنا ونڈو کا دورہ کیا. سابق صوبائی وزیر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق صوبائی صدر ہمایوں خان, پارٹی کے سیکریٹری اطلاعات امجد آفریدی, صوبائی کوارڈینیشن سیکریٹری فرزند علی وزیر, ڈپٹی سیکریٹری جنرل گوہر انقلابی اور انجینئر سیف الاسلام بھی ان کے ہمراہ تھے. شرجیل انعام میمن نے چائنا ونڈو کی مختلف گیلریاں دیکھی اور فرینڈ شپ وال پر دستخط بھی کیے. میڈیا سے گفتگو میں شرجیل انعام میمن نے کہا پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ احساس حاصل ہے کہ آصف علی زرداری نے سی پیک منصوبے کے لیے عملی کوششیں کی, جس کے نتیجے میں برادر ہمسایہ ملک چین نے سی پیک منصوبہ شروع کیا. انہوں نے کہا بلا شعبہ سی پیک پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا منصوبہ ہے. شرجیل انعام میمن نے کہا کہ بدقسمتی سے چیئرمین PTI کے دور حکومت میں سی پیک کو نقصان پہنچایا گیا. شرجیل انعام میمن نے چائنا ونڈو کو اسٹیٹ آف دی آرٹ ثقافتی مرکز قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ مرکز پاک چین دوستی کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے, جہاں چین کی تاریخ اور ثقافت کے علاقہ مختلف شعبوں سے متعلق مفید معلومات فراہم کی گئی. انہوں نے چائنا ونڈو میں چینی زبان سکھانے کے مفت کورسز کے انعقاد کو بھی سراہا اور تجویز پیش کی کہ اس قسم کے ثقافتی مراکز ملک کے تمام صوبائی دارالحکومت میں قائم کیے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پاک چین دوستی کی اہمیت سے آگاہ کیا جا سکے. توشہ خانہ کا ذکر کریں, بات کریں کہ چیئرمین PTI نے توشہ خانہ کیس میں سزا کے الیکشن کمیشن کی نااہلی کی نوٹیفیکیشن کو معطل کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے. عدالت سے توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف اپیل میں ترمیم کر کے ریاست کو فریق بنانے کی اجازت دینے کی استدعا بھی کی گئی ہے. چیئرمین PTI کی جانب سے سردار لطیف کھوسا ایڈوکیٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست جمع کروائی ہے, جس میں استدعا کی گئی ہے کہ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین PTI کی سزا کالعدم قرار دینے کی اپیل میں ترمیم کر کے ریاست کو فریق بنانے کی اجازت دی جائے. الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے اپیل میں ریاست کو فریق نہ بنانے کا اعتراض عائد کیا گیا ہے. متفرق درخواست میں کہا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین PTI کی طرف سے سزا معطل کی 5 اگست کا مکمل فیصلہ معطل کیا جائے. الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ کیس میں سزا کی بنیاد پر چیئرمین PTI کو انتخابات میں حصہ لینے کے لیے نااہل قرار دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا. سزا کا آرڈر معطل ہونے تک اپیل کے باعث فیصلے تک الیکشن کمیشن کی نااہلی کے نوٹیفیکیشن کو بھی معطل کیا جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکریٹری جنرل اور پیپلز لائرز فورم کے صدر سید نیار حسین بخاری نے کہا ہے کہ ملکی مسائل کا حل انتخابات میں ہے. معیشت کے نام پر الیکشن التوا غیر آئینی ہوگا. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے نیار بخاری نے کہا کہ آئین کے تحت حکمرانی کا حق عوامی منتخب نمائندگان کو ہے. نگراں حکومت الیکشن کمیشن کی مدد کرے. نیار بخاری کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن انتخابات کی ذمہ داری پوری کرے. ملک میں من مرضی نہیں چاہتے. انہوں نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی کے مطالبے پر جنوری میں انتخابات کا اعلان کیا ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکشن کی تاریخ اور شیڈیول دے دیا جائے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سپریم کورٹ بار کے صدارتی امیدوار شہزاد شوکت کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں. 9 منتخب عہدیداران آئین کی بالادستی کے لیے کوششیں کریں گے.
بات کریں اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے جیل میں تحفظ کے متعلق بشرا بی بی کی درخواست پر نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کے اپنے شوہر کی جیل میں سیکیورٹی اور تحفظ کے دائر درخواست پر سماعت کی ہے، جس سلسلے میں بشرا بی بی کی جانب سے لطیف کھوسہ عدالت میں پیش ہوئے۔ لطیف کھوسہ نے دلال دیتے ہوئے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو گھر کا کھانا فراہم کرنے کی اجازت دی جائے، ان کو جس سیل میں رکھا گیا ہے وہاں نماز بھی بامشکل ادا کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا ہماری تاریخ رہی ہے، جو بھی صدر یا وزیر اعظم بننے کے بعد اڈیالہ اور اٹک جیل گیا ہی ہے وہ مہمان بھی بنتا ہے وہاں کا۔ لطیف کھوسہ کے دلال پر چیف جسٹس نے کہا جو گنجائش ہے اور جو کچھ عدالت کر سکتی ہے اس پر میں آرڈر کر دوں گا۔ بعد ازاں عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت اگلے ہفتے تک ملتوی کر دی ہے۔ خیبر پختونخوا پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے اسماعیل خان میں کامیاب مشترکہ آپریشن کے دوران مطلوب دہشت گرد ہیبت خان کو ہلاک کر دیا۔ کے پی پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے مشترکہ آپریشن کے دوران مارے جانے والا دہشت گرد سی ٹی ڈی کو مطلوب تھا۔ ہیبت خان دہشت گردی کے 9 مقدمات میں مطلوب تھا، جبکہ سی ٹی ڈی نے اس کے سر کی قیمت 60 لاکھ روپے مقرر کر رکھی تھی۔ آپریشن کے دوران ہلاک ہونے والے دہشت گرد کے قبضے سے دستی بم اور دیگر اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ ہلاک دہشت گرد کے ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، جن کی تلاشی کے لیے سرچ آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ نگراں وفاقی وزیر توانائی محمد علی کا کہنا ہے اس سال بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوگی، جس طرح گزشتہ سال 8 گھنٹے گیس آتی تھی اسے جاری رکھیں گے۔ انہوں نے جاری کرتے ہوئے کہا کہ بیان میں موسم سرما میں گیس کی کمی پوری ہونے کے لیے 2 LNG کارگوز خرید چکے ہیں۔ نگراں وفاقی وزیر توانائی محمد علی نے کہا بجلی چوروں سے اب تک 16 ارب روپے کی ریکوری ہو چکی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نجکاری کے حوالے سے قومی ایئر لائن PIA کی پہلی ترجیح ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری نے کہا ہے کہ نواز شریف کی قیادت میں قوم کو تمام مشکلات سے نجات دلائیں گے۔ ڈیرہ غازی خان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نون لیگی رہنما طلال چودھری کا کہنا تھا کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو مینار پاکستان پر سیاسی تقریر نہیں بلکہ پاکستان کو موجودہ بحرانوں سے نکالنے کا مکمل پلان پیش کریں گے۔ نون لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کے پاس بہترین ٹیم اور لیڈرشپ ہے۔ نواز شریف کی قیادت میں پہلے بھی ملک کو بجلی کے بدترین بحران اور دہشت گردی سے چھٹکارا دلایا تھا اور آئندہ بھی قوم کو تمام مشکلات سے نجات دلائیں گے۔ طلال چودھری کا کہنا تھا کہ پاکستان کا معاشی استحکام سیاسی استحکام سے جڑا ہوا ہے۔ آئندہ انتخابات کا بیانیہ عام آدمی کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو 2013 اور 2018 کا الیکشن لڑانے کے لیے فورن فنڈنگ سمیت دیگر کیسز کو جان بوجھ کر نہیں سنا گیا اور ان کیسز کو التوا میں رکھا گیا۔ سابق چیئرمین FBR شبر زیدی کا کہنا ہے $250 روپے سے نیچے آ جائے گا۔ شبر زیدی نے مزید کہا اپنے بیان میں کہ اگر کپڑے، چائے کی پتی، ٹائر، گھریلو آلات اور کاسمیٹک اشیاء کے لیے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پر پابندی برقرار رکھی جائے تو ملک کے کم از کم 20% معاشی مسائل حل ہو جائیں گے۔ سابق چیئرمین FBR نے موجودہ کریک ڈاؤن پر آرمی چیف اور نگراں حکومت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ان کی کوششوں کو ضائع ہونے نہیں دیا جائے گا۔ بات کرتے ہیں کشمیر کی تو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی جارحیت میں مزید 2 کشمیری نوجوان شہید ہو گئے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق جنت نذیر وادی کے ضلع کلگام میں قابض بھارتی فوج نے سرچ آپریشن کے دوران چادر اور 4 دیواری کے تقدس کو پامال کیا اور خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی۔ قابض بھارتی فوج نے علاقے کے داخلی اور خارجی راستوں کو بند کر کے سرچ آپریشن کیا، جس کے دوران ایک گھر پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں 2 نوجوان شہید ہو گئے۔ شہید ہونے والے نوجوانوں کی شناخت امین بٹ اور ثاقب احمد کے نام سے ہوئی ہے۔ دونوں طالب علم تھے اور اپنے اپنے گاؤں میں آ کر یونیورسٹی کے قریب ایک گھر میں کرائے پر رہ رہے تھے۔ نوجوانوں کی شہادت پر علاقہ مکینوں نے بھارتی فوج کے خلاف شدید احتجاج کیا اور جدوجہد آزادی کشمیر کے حق میں نعرے بازی کی، جس پر کشمیری پولیس نے مظاہرین پر لاٹھی چارج کیا اور آنسو گیس کی شیلنگ کی۔ صوبش کی دنیا سے خبر شامل کرے بتاتے چلے کہ نامور پاکستانی اداکارہ ماہرہ خان نے شادی کے بعد پہلا بیان جاری کرتے ہوئے ان تمام افراد کا شکریہ ادا کیا ہے جنہوں نے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اداکارہ کی جانب سے انسٹاگرام سٹوری پر ایک بیان میں کہا گیا کہ جس میں انہوں نے اپنے ساتھی اداکاراؤں سمیت تمام مداحوں کا شکریہ ادا کیا۔ شادی پر مبارکباد دینے اور نیک خواہشات کا اظہار کرنے والے افراد کے لیے ماہرہ خان نے انسٹاگرام سٹوری میں ان کا شکریہ ادا کیا ہے اور کہا کہ وہ ہمیشہ ان کی شکر گزار رہیں گی۔ اداکارہ نے درخواست کی اور لکھا میرے اصلان اور سلیم کے لیے دعا کرتے رہیں،
دوسری شادی کا فیصلہ میری زندگی کا مشکل ترین لیکن ساتھ ہی آسان بھی تھا۔ ماہرہ خان نے سٹوری میں مداحوں سے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی شادی کے مزید لمحات یعنی تصاویر اور ویڈیوز اپنے اکاؤنٹ پر شیئر کریں گی۔ بلیٹن کے اختتام میں آپ کو بتائیں آئی سی سی ورلڈ کپ 2023 کے آغاز سے ہی دنیا بھر میں کرکٹ کا جنون سر چڑھ کر بول رہا ہے اور ایسے میں گوگل بھی ورلڈ کپ کے رنگ میں رنگ گیا ہے۔ ورلڈ کپ کے آغاز کے ساتھ ہی گوگل کے نئے ڈوڈل پر کرکٹ اسٹیڈیم دکھایا گیا ہے جہاں پچ پر کرکٹ کھیلتی بطخیں ڈوڈل کا حصہ ہیں۔ اس ڈوڈل پر کلک کرتے ہی گوگل اپنے صارفین کو کرکٹ سے متعلق خبروں پر لے جاتا ہے۔ اس پیج پر صارفین کے لیے ورلڈ کپ 2023 سے متعلق خبریں، میچ کے اوقات اور میچ سے متعلق تفصیلات موجود ہیں۔ عالمی میلہ 4 برس کے بعد آج سے بھارت میں سج گیا ہے۔ ورلڈ کپ میگا ایونٹ میں دنیا کی 10 ٹیمیں چمچماتی ٹرافی حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کریں گی۔